बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। मेरा गुमान ये कि मुस्लिम लीग नून को यकीन बल्कि ज़ोम है कि जब भी मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे मुस्लिम लीग नून आसानी से जीत जाएगी और वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर इलेक्शन जीत सकते हैं। तो ये गुमान और यकीन इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी और बड़ी सियासी जमात को नहीं है, ना पीपल्स पार्टी को है, ना तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि वो आजादाना इलेक्शन के नतीजे में इलेक्शन स्वीप कर जाए। तो इन जमातों को ये लगता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर इक़्तिदार में नहीं आ सकते, तो इसीलिए वो एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेने पर मजबूर है। तो यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने से ज्यादा आजादाना इलेक्शन पर फोकस कर रही है। अगर हुकूमत बनाना होती तो जोड़ तोड़ के कई मौके मौजूद थे, लेकिन नवाज शरीफ समझते हैं कि वो 3 बार इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और इक़्तिदार को अच्छा खासा इंजॉय कर चुके हैं, तो हुकूमत अब उनका मसला नहीं रही। तो हुकूमत बनाना या इक़्तिदार में आना अब नवाज शरीफ का बहुत ज्यादा कोई बड़ा मसला नहीं है। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो डिफरेंस है, जो इख्तिलाफ है, वो ये कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जोड़ तोड़ और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए अलाइंस करके हुकूमत गिराई जा सकती है और हुकूमत बनाई भी जा सकती है, जबकि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि हुकूमत बनाना मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि सियासत में ताकतवर हल्कों की मुदाखलत ना की हो, यानी वो जो इलेक्शन बंदोबस्त के तहत किए जाते हैं ना, पहले से तय हो जाता है फलाह की हुकूमत और फलाह को जिताया जाएगा, तो इससे हुकूमतें परफॉर्म नहीं कर सकती। ये माजी का तजर्बा है, जो सीखा है, जिन जमातों ने सीख लिया है वो इसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं और ये समझती है वो जमातें कि हुकूमत को बिसाखियों के सहारे ना चलाया जाए तो वो बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकती है। तो अब अगर सारी अपोजिशन मिलकर उस वक्त इस्तीफे दे देती जब ये फैसला हुआ था, तो यकीनी तौर पर ताकत और हल्के दबाव में आ जाते और कुछ मामला पर उन्हें पीछे हटना पड़ता, तो मुल्क की सारी बड़ी सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहती, तो हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इसका कोई फायदा नहीं। अगर हुकूमत गिर भी गई, हाँ सब घर भी चले गए, इलेक्शन हो गए, तो इलेक्शन पीपल्स पार्टी तो स्वीप नहीं कर सकती। तो इंतखाबात पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है। उन्हें मालूम है कि वो इलेक्शन के जरिए भी मरकज में हुकूमत नहीं बना सकती, एक रियलिटी है और हर जमात को अपनी ताकत का स्ट्रेंथ का पता होता है। ये बात है कि पीपल्स पार्टी पॉपुलर नहीं है, लेकिन इस वक्त जो पॉपुलर जमात है वो नून लीग है और पीपल्स पार्टी जाहिर है उसका कमबैक होगा, आज नहीं कल होगा, किसी तरीके से होगा, डिलीवर करने से होगा। लेकिन चूंकि इस वक्त अगर हुकूमत को गिराया जाता तो वो जोड़ तोड़ के जरिए या बंदोबस्त के जरिए या अदम एतमाद के जरिए अगर हुकूमत गिर जाती और जो नई हुकूमत बनती फेडरल गवर्नमेंट, उसके अंदर पीपल्स पार्टी को अच्छा खासा रोल मिल जाता। तो उनकी प्रायोरिटी यही थी कि विजन हाउस चेंज कर लें तो हम भी थोड़ा सा इक़्तिदार के केक में हिस्सा ले लेंगे, जबकि नून लीग शायद ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिए हुए और वो समझिए कि हम इस पोजीशन में है कि अगर इलेक्शन आज नहीं कल नहीं परसों होते हैं तो हम वो मैदान मार लेंगे। लेकिन इसके लिए जो बहुत बड़ा सवालिया निशान है वो वही है कि जो कुव्वतें आरटीएस सिस्टम बिठा सकती हैं और जो आरओज के इलेक्शन का जिनके ऊपर इल्जाम लगता है, तो क्या वो इस दफा खुद को इस मामले से अलग रख पाएंगी। पीपल्स पार्टी इस बात पर खुश है कि पीडीएम ने आर या पार का नारा लगाया और वो नारा इनकी वजह से नाकाम हो गया। और पीपल्स पार्टी अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर रहती और इस्तीफों के ऑप्शन पर अमल करती तो ये जो आर पार की बात आज की जा रही है, मेरे नजदीक ये कब का हो चुका होता। लेकिन पीडीएम को पीपल्स पार्टी ने ऐन उस वक्त छोड़ा जब पीडीएम ऑलमोस्ट अपनी तहरीक के पीक की तरफ जा रही थी, फाइनल रोड की तरफ जा रही थी, और एक बहाना बनाया गया। मैं इसे बहाना कहूंगा क्योंकि असेंबली से इस्तीफे दिए जाने का मौका आने से पहले ही पीपल्स पार्टी मैदान से भाग गई कि इस्तीफों की कोई बात ही नहीं थी। अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे ना भी देती लेकिन पीडीएम के साथ खड़ी रहती और ये कहती कि जी इस्तीफे हम आखिरी ऑप्शन में देंगे, चले लॉन्ग मार्च तो करते हैं। अगर लॉन्ग मार्च ही पीडीएम करने में कामयाब हो जाती तो शायद सियासी हालात बड़े मुख्तलिफ होते, लेकिन पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर बिदकी और वहां से निकल गई, लॉन्ग मार्च मंसूब हो गया। तो पीडीएम की तहरीक का ऑलमोस्ट जो है वो तिया पांचा हो चुका है, हुकूमत को संभलने का मौका मिल गया और ये तासुर कायम हुआ कि पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए
پی ڈی ایم کا دھڑن تختہ کر دیا. اسی وجہ سے نواز شریف نے بھی ہاتھ کھینچ لیا اور شہباز شریف کو آگے کر دیا. تو شہباز شریف جو کہ ہمیشہ سوچ کے حامل ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے مل کر ایک حکومت میں آنا ہے، جیسے خان صاحب آئے ہیں، جیسے بلاول کوشش کر رہے ہیں اور جیسے ماضی میں نون لیگ بھی کرتی رہی ہے، تو اس بار بھی وہ ٹرائی کر سکتے ہیں. تو اسی لیے وہ آگے. اب وہ جو پیپل پارٹی نے میرے نزدیک پی ڈی ایم کے ساتھ کیا، وہ پیپل پارٹی کی جگہ پہ خود کو رکھ کے سوچے تو پیپل پارٹی نے ٹھیک کیا. وہ سندھ حکومت کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہتے تھے، لیکن اگر پولیٹیکل ورکر کے طور پر دیکھیں تو اس حرکت پر شرمندہ ہونا چاہیے. جب آپ کسی کے ساتھ کوئی الائنس کرتے ہیں یا ان کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں تو پھر آپ کو ان کے ساتھ چلنا چاہیے. تو اس حرکت کو وہ اپنی فخریہ پیشکش کے طور پر بیان کر کے کسی اور کے لیے نہیں، خود کے لیے جگہ سائی کا سامان پیدا کرے. اور میرا ذاتی نظریہ ہے، شاید بہت سے لوگ اس بات پر خوش نہ ہو، ناراض ہو جائیں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ بلاول بھٹو جو کہ بہت تیزی سے ابھر رہے تھے اور اب بھی ابھر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ان کی کیبنٹ کو فلائٹ ملی ہوئی تھی وہ ایک ٹاپ لیڈرشپ کے درمیان کھڑے تھے جس میں بڑے بڑے لیڈر تھے. تو اس میں سے انہوں نے اچانک اپنے آپ کو بیک آؤٹ کر کے اسے اپنے سیاسی کیریئر کا ایک داغ بنا دیا ہے. اور یہ داغ ہمیشہ رہے گا. ان فیوچر جب بھی ان کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اس کو ضرور بینچ مارک کے طور پر ڈسکس. کوئی مانے یا نہ مانے، مگر مریم نواز نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نواز شریف کے بعد مسلم لیگ نون میں کوئی عوامی سیاست کر سکتا ہے تو وہ مریم نواز ہے، جس کا ثبوت آزاد کشمیر میں ہونے والی انتخابی مہم ہے، جس میں مریم نواز نے اچانک جان ڈال دی ہے. اور لگتا یوں ہے کہ یہ آزاد کشمیر کا الیکشن نہیں بلکہ پاکستان کا، پورے پاکستان کا الیکشن ہے، جس میں سیاسی جماعتیں سر دڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں. مریم نواز ایک بار پھر ان طاقتوں کو للکار رہی ہیں جن پر الیکشن میں اثر انداز ہونے کے الزامات لگائے جاتے ہیں، جن پر 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگایا گیا. تو مریم نواز کا کہنا یہ ہے کہ وہ الیکشن چوری نہیں ہونے دیں گی، اور اگر الیکشن چوری کیا گیا تو پھر وہ شاعرہ دستور پر دھرنا دیں گی. تو ان کا اشارہ ان کی طرف ہے جو الیکشن چرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب خان صاحب تو حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو الیکشن کہاں سے چرائیں گے؟ تو جن کی طرف ان کا اشارہ ہے، سمجھداروں کے لیے وہ اشارہ کافی ہے. نواز شریف نے مریم نواز کو الیکشن مہم چلانے کا ٹاسک دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ فیصلے اب بھی نواز شریف کے چلیں گے، اور شہباز شریف کی مفاہمتی پالیسی اس کو فی الحال بریک لگ گیا ہے اور اسے سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. اب شہباز شریف جن کے بارے میں ذرا یہ کہتے ہیں کہ پچھلے چند ہفتوں میں انہوں نے خاصی بھاگ دوڑ کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کیا ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ انتخابی مہم ان کی اس ایفرٹ پر پانی پھیر دے گی. کیونکہ مریم نواز جس ایگریسو انداز میں یہ کمپین چلا رہی ہیں اور جس انداز میں بلاول بھٹو بول رہے ہیں، اس سے لگتا یوں ہے کہ اگلے چند دنوں میں بہت سے دلوں کی بھڑاس نکلے گی. لیکن جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آزاد کشمیر کے الیکشن اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان کے اندر کون سی سیاسی جماعت کامیابی حاصل کرے گی، یعنی ان فیوچر پاکستان کی پالیٹکس کیا ہوگی. اور آزاد کشمیر کے لوگ ظاہر ہے وہ بھی پاکستانی ہیں اور پاکستان کے اندرونی حالات کے بارے میں جانتے ہیں. تو حکومت کی کارکردگی، گورننس اور اپوزیشن کی جو اس وقت پوزیشن ہے، ان سب کے بارے میں آزاد کشمیر کے الیکشن سے ہمیں اس حد تک اندازہ ہو جائے گا کہ معاملات کس طرح چل رہے ہیں، کون سی پولیٹیکل جماعت جو ہے اس نے گین کیا ہے، کون سی نے لوز کیا ہے. اگر خان صاحب بڑے کامیاب ہیں جس طرح کے دعوے پچھلے چند دنوں میں کیے گئے تو پھر خان صاحب یہ الیکشن جیت جائیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے. کیونکہ یہ سوال اس الیکشن کے حوالے سے بھی جج کیا جائے گا کہ الیکشن میں کیا طاقتور حلقوں کی کوئی انٹرفیئرنس رہے گی یا وہ سیاسی معاملات سے خود کو غیر جانبدار رکھنے کے دعوے پر قائم ہے. اور میرا یقین ہے کہ اس وقت وہ اس دعوے پر قائم ہے. اس وقت جتنی وہاں پہ سیاست ہو رہی ہے اس میں یہ نہیں لگتا کہ کہیں سے کوئی انٹرفیئرنس یا توڑ جوڑ میں وہ لوگ انوالو ہیں. لیکن 25 جولائی کو ہونے والے الیکشن کے لیے آزاد کشمیر میں جو انتخابی میدان لگ چکا ہے اس میں ملک کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں وہ بھرپور انداز میں مہم چلا رہی ہیں. تو لگتا ہی ہے کہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کی لڑائی آزاد کشمیر میں لڑی جا رہی ہے.
بلاول بھٹو اور مریم نواز نے آزاد کشمیر کے جلسوں کی انتخابی رونق بڑھا دی ہے اور ایک بار پھر جلسوں کی حد تک تو اپوزیشن حاوی نظر آتی ہے. اب مینجمنٹ یا باقی معاملات حکومت بڑی طاقتور ہوتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ تو ہے خان صاحب کی اور نون لیگ کی گورنمنٹ ہے آزاد کشمیر میں, تو دو حکومتیں ہیں تو دیکھتے ہیں کس کی چلتی ہے, کیونکہ جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ اپنا انفلوئنس دکھاتی ہے. لیکن ان انتخابی جلسوں میں فرق ہے, وہ فرق لیڈرشپ کا ہے. اپوزیشن کے انتخابی جلسوں میں بڑے بڑے چہرے ہیں اور بڑے بڑے وہ لوگ ہیں جو کہ فیوچر لیڈر ہے. بلاول بھٹو بھی فیوچر لیڈر ہے اور مریم نواز بھی فیوچر لیڈر ہے, جبکہ تحریک انصاف آزاد کشمیر میں تنظیمی سیٹ اپ نہ ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر سے لوگ پکڑ رہی ہے. اور وہ جو آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم تھے سلطان محمود صاحب, ان کو انتخابی مہم چلانے کی بجائے یہ ذمہ داری ان کو دے دی گئی جن کا سینٹورس ہے, تو معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا وہاں پہ, جس کی وجہ سے جوش و خروش کا فقدان نظر آتا ہے. اب جن کو تحریک انصاف کی انتخابی مہم چلانے کی ذمہ داری دی ہے ان کے وہاں سکینڈل بھی چلنا شروع ہو گئے ہیں. تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ حکومت اور پیپل پارٹی دونوں کا مقابلہ مسلم لیگ نون سے ہے, یا یوں کہہ لیں کہ مسلم لیگ نون کا مقابلہ حکومت سے اور پیپل پارٹی سے, کیونکہ آزاد کشمیر میں حکومت تو نون لیگ کی ہے تو توپوں کا رخ نون لیگ کی طرف نظر آتا ہے. تو بلاول بھٹو بھی دبا کے باتیں کر رہے ہیں اور حکومت تو کر ہی رہی ہے. اب جلسے چاہے حکومت کے ہو یا اپوزیشن کے ہو, کوئی بھی جلسہ نہ نواز شریف کے بغیر شروع ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے. اسی لیے مریم نواز نے آزاد کشمیر میں جا کر یہ کہہ دیا ہے کہ نواز شریف کا خوف اتنا ہے کہ کوئی تقریر بھی نواز شریف کے بغیر نہ شروع ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے. تو ایک بار پھر مریم نواز نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کراؤڈ پلر ہے. جیسے وہ آزاد کشمیر پہنچی ہے, آزاد کشمیر میں جو انتخابی مہم ہے وہ بالکل اس میں جان آ گئی ہے, زور پکڑ گئی ہے اور آزاد کشمیر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے اور تمام خبروں پہ اس وقت وہ حاوی نظر آتا ہے. تو بلاول بھٹو نے بھی بڑے جوشیلے انداز میں انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے اور وہ بھی حکومت اور اپوزیشن کو اپنے نشانے پر رکھے ہوئے ہیں, جبکہ مسلم لیگ نون پیپل پارٹی کی بجائے حکومت کو نشانے پر رکھی ہوئی ہے اور حکومت سے بھی زیادہ پیپل پارٹی نون لیگ کا کنسرن وہی ہے کہ الیکشن میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے, الیکشن میں وہ کہتے ہیں کوئی چوری نہیں ہونی چاہیے. تو مریم نواز نے کیا کہا؟ کہتے ہیں نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے, لیکن آج بھی اتنا خوف ہے نواز شریف کا کہ نواز شریف کے بغیر ان کی نہ کوئی بات شروع ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے. آج بھی شروع میں بھی نواز شریف, درمیان میں بھی نواز شریف اور آخر میں بھی نواز شریف. کل انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بے شک میرے دل میں وہ بات ہے, ایک والد کے طور پہ میں تمہاری زندگی اور صحت اور سلامتی کے لیے ڈرتا ہوں, لیکن تم کشمیر میں جاؤ, ضرور جاؤ, کشمیریوں سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. میں راجہ فاروق حیدر صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کو بھی دل کی گہرائیوں سے زبردست خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. تاریخ میں شاید پہلی دفعہ پریشر کے باوجود, کشمیریوں کا الیکشن کو چوری کرنے کی کوششیں کرنے کے باوجود مسلم لیگ نون آج چٹان بن کر کھڑی ہے ماشاءاللہ. نواز شریف جیسے عوامی اور منتخب وزیر اعظم جس کی دہلیز پر چل کر بھارت کے وزرائے اعظم آتے ہیں اور ایک ایسا سلیکٹڈ جو ووٹ چوری کر کے آتا ہے, اس کے دور میں بھارت کو اتنی ہمت ہو جاتی ہے کہ کشمیر کی حیثیت ہی وہ بدل دے. تو مریم نواز نے حکومت کو ببانگ دوغل للکارا ہے. کشمیر کی بات ہوئی اور کشمیریت کی بات ہوئی. اس کے علاوہ کشمیر کے حوالے سے مریم نواز نے کہا کہ حکومت نے کشمیر پر 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کے لیے کہا تھا اور اب تک وہ خاموشی برقرار ہے. تو کشمیر میں ظاہر ہے, کشمیر میں الیکشن اور کشمیر کا ذکر نہ ہو تو لگتا ہی ہے کہ کشمیر ایک بہت بڑا ایک فگر ہوگا, ایک ایشو ہوگا جس کے اوپر اس وقت انتخابی مہم جو ہے وہ آگے بڑھے گی. کیونکہ کشمیر کے معاملے میں حکومت پر یہ الزام ہے کہ شاید کشمیر کے معاملے میں حکومت نے کوئی کمپرومائز کر لیا ہے, جس کی وجہ سے جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے اندر جو آئینی تبدیلیاں بھارت نے کی وہ ان تبدیلیوں کو پاکستان نہ تبدیل کرا سکا ہے نہ اس کے اوپر کوئی بہت بڑا ری ایکشن دے سکا ہے.
نہ عالمی سطح پر ہم وہ آواز بلند کر سکے ہیں کہ بھارت کو مجبور کیا جائے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل نہ کرے. تو یہ حکومت کا ایک جو ہے نا بیک لاگ ہے, ایک یہ سمجھ لیں کہ کشمیریوں کے اندر شاید اس حوالے سے کوئی نہ کوئی سوچ ضرور ہو کہ کہیں حکومت نے کشمیر کے اوپر جو ہے وہ سودے بازی تو نہیں کر لی, یا یوں کہہ لیں کہ سودے بازی اگر بہت ہارش لفظ ہے تو کہیں کمپرومائز سے نہیں کر لیا, کیونکہ اس مسئلے کے بعد پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ خاص سے نارملائز ہو چکے ہیں, اور اتنے نارمل ہو چکے ہیں کہ میں پچھلے 2-3 پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ وہ جو تھوڑی بہت فورسز انہوں نے پاکستان انڈیا بارڈر پر لگائی ہوئی تھی انڈیا نے, وہ وڈرا کر لی ہیں اور کہیں اور لگا دی ہیں. تو اس سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کشمیر کے معاملے میں ہم نے کوئی نہ کوئی سمجھوتا کر لیا. تو یہ ایشو کشمیر کے الیکشن میں بہت پرومیننٹ رہے گا, اور اسی پہ سیاست کی جا رہی ہے. مسلم لیگ نون بھی اس کے اوپر بات کر رہی ہے. تو حکومت کو اس الیکشن میں کشمیر کے حوالے سے مجھے یوں لگتا ہے کہ بڑی واضح پوزیشن لینا پڑے گی, اور اگر اس میں ناکام رہے تو پھر یہ الیکشن ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خلاف رہے میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے, آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں طلال چودھری, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں وہ طلال چودھری. وہ وزیر اعظم ہے, یہ وہ جعلی وزیر اعظم ہے جنہوں منہ لانا ہی کوئی پسند نہیں کرتا. یعنی ہمارا فون کوئی نہیں اٹھاتا, نہ مودی فون چکتا, نہ بائیڈن پر, یعنی سانو منہ ہی کوئی نہیں لاؤندا. وہ سانو اسی کہنے اسی وزیر اعظم ہے, کوئی ماندا ہی نہیں پیا. آپ کا صرف خواب اسی پہ ہے کہ ہمارا کوئی ہمیں کوئی سی آئی اے چیف آیا, سی آئی اے چیف آیا, انہیں کیا میں نہ مل کے کی کرنا, ان کو تو ایک اختیار نہیں کہنے آپ صبح کی کرنا. جس آدمی کے پاس اختیار کوئی نہ ہو, جو کسی کے سہارے پہ ہو, جو کٹ پتلی ہو, جس کی اپنے خود کرسی پہ نہ پہنچا ہو, کوئی لے کر آیا ہو, اس کی عزت اسی طرح کی ہوتی ہے. یہ یعنی وہ کسی کے گھر کوئی ڈکیتی چوری ہو گئی تو ان کا زیور بڑا چلا گیا, تو ان کے گھر محلے والے اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا یار بڑا افسوس ہوا, آپ کا اتنا نقصان ہو گیا, زیور چلا گیا, چلیں عزت بچ گئی, شکر کریں. انہوں نے کیا عزت ویچ کے تے زیور لیا سی, انہوں نے عزت ویچ کے حکومت لائی اگے, وہ بھی نہیں لبھی. تو یقین کرو میں اتنی اس طرح کی حکومت نہیں دیکھی. مجھے بتائیں بائیڈن کیوں نہیں فون اٹھاتا یار, یعنی ڈونلڈ ٹرمپ خان صاحب کو پہلو میں بٹھائے اور جو بائیڈن لفٹ نہ کرائے تو دکھ تو لگتا ہے, اور لگنا بھی چاہیے. اس میں قصور خان صاحب کا نہیں, امریکیوں کا ہے. خان صاحب کو دنیا نے ہمیشہ سراخوں پر بٹھائے رکھا ہے, تو انہیں اس بات کی عادت نہیں ہے کہ کوئی انہیں منہ نہ لگائے. اب وہ چاہے نریندر مودی ہو یا امریکہ کے صدر جو بائیڈن ہو, تو یہ بے عزتی صرف خان صاحب کی نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی ہے. خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, چاہے کوئی انہیں سلیکٹڈ کہے یا ریجیکٹڈ کہے. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں کہ امریکی صدر نے خان صاحب کا فون نہیں اٹھایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اب پاکستان کو اپنا حلیف یا دوست نہیں سمجھتا, تو پالیسی امریکہ کی تبدیل ہوئی ہے. اس میں خان صاحب کا کیا قصور ہے؟ اب خان صاحب کا جو قصور ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ڈپلومیسی کا علم نہیں ہے. خان صاحب ویسے تو بہت دوستیاں نبھاتے ہیں, اور اتنی دوستیاں نبھاتے ہیں کہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ ان کو این آر او نہیں دوں گا, اور اپنے دوستوں کو کھلے عام این آر او دیتے ہیں, اور کوئی اس سے انہیں پشیمانی نہیں ہوتی. تو ان کی دوستیاں ذاتی ہوتی ہیں. لیکن اس وقت ان کا جو اصل کام ہے وہ کام یہ تھا کہ پاکستان کے لیے دنیا کے بڑے بڑے سربراہان سے دوستی لگاتے, کیونکہ خان صاحب سیلیبریٹی ہیں, ان کے لیے ان کو ساری دنیا جانتی ہے, تو ان کے لیے دوستیاں لگانا آسان کام تھا. لیکن بدقسمتی سے خان صاحب اس رول کو نہیں سمجھے, بلکہ وہ کسی بھی رول کو نہیں سمجھتے, اور یہی وجہ ہے کہ بے عزتی ملک کی ہو رہی ہے.